बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 3। आज कोर्स 3 हम तीसरा कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 6 इशारा ए, इसमें तारुफ और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 और 39 हम आज उसको पढ़ेंगे आज। तो कोर्स नंबर 3 के मकासिद हम पहले समझेंगे, इसके मकासिद क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। कुरान मजीद के पहला मकसद जो है कुरान मजीद के अगले 5 सफ़ात पढ़ना। लेवल 2 में हमने 5 सफ़ात पढ़े। अब अगले लेसन में यानी लेवल 3 में हम अगले 5 सफ़ात पढ़ेंगे। तो यानी जैसे 6, 7, 8, 9, 10 ये पढ़ेंगे हम। आयत नंबर 38 से लेकर 76 तक, 38 से 76 तक पढ़ेंगे हम। ये कोर्स बिल्कुल कोर्स नंबर 2 की तरह है, लेवल 2 की तरह है। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, यानी सूरतुल बकरा की 1 ता 37 के तर्ज पर। जैसे पार्ट ए में हमने सफ़ा यानी 5 सफ़ात यानी 20 असबाक, हर सफ़ा के 4 सबक पढ़े, हर सफ़ा के 4 सबक पढ़े हमने। इसी तरह पार्ट बी जो है ग्रामर, मजीद अफ़ाल, मजीद फी अफ़ाल, जो कुरान मजीद की हर सत्र में तकरीबन 1 बार आते हैं। मजीद फी अफ़ाल तकरीबन 1 बार। तो दूसरा मकसद इसका ये है इस कोर्स के ख़त्म पर हम कुरान मजीद के 90% अल्फाज को यानी जान लेना। इस कोर्स के खात्मे पर 90% अफ़ाल को जान लेना, या अल्फाज को, सॉरी। यानी जब आप कुरान मजीद का 11वां सफ़ा शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे, तो हर सत्र में सिर्फ एक नया लफ्ज मिलेगा। हर सत्र में सिर्फ एक नया लफ्ज मिलेगा। देखिए, सफ़ा नंबर जब 11 हम शुरू करेंगे तो इसमें नए वो अल्फाज जो हैं वो 17 अल्फाज हैं। नए अल्फाज 17 हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम देखें टोटल मिलाकर यहाँ से जो है हर सत्र के अंदर आने तो चाहिए थे 15, यानी क्योंकि हर सत्र में एक नया लफ्ज, लेकिन 17 आ रहे हैं। तो अगला सफ़ा हम देखें, अगले सफ़े के अंदर आज सफ़ा नंबर 11, 12 के अंदर भी 17 नए अल्फाज हैं, और 13 के अंदर भी 18, ये 8 अल्फाज हैं, और 14 के अंदर, 14 के अंदर 16 अल्फाज हैं, और 15वें सफ़े के अंदर सिर्फ 12 अल्फाज हैं। तो औसतन अगर हम देखें कि हर सफ़े के अंदर जो है, हर सफ़े के अंदर तकरीबन हर लाइन के अंदर हमें सिर्फ एक नया लफ्ज मिलेगा। तो औसतन 15 अल्फाज से भी कम आते हैं, 15 अल्फाज से भी कम। तो ये है इसका, यानी 11वें सफ़ा जब शुरू करेंगे हम, हमें सिर्फ एक नया लफ्ज मिलेगा। तो अब चौथा मकसद, तीसरा मकसद इसका इशारों और फिक्रों के जरिए से नए अल्फाज व माना सीखना। इशारों और फिक्रों के जरिए से, ठीक है। जब भी हम किसी नए फिक्रे को पढ़ेंगे तो ये फार्मूला जो है इसको इस्तेमाल करेंगे हम, R5S10 लाउड। तो ये सफ़ा या लेवल 2 में भी हमने सीखा था, इसको पढ़ा था कि R5S10 लाउड क्या होता है। R फॉर रिलैक्स, यानी आराम से पढ़िए जब भी फिक्रा कोई आएगा नया। अगर हम देखें कि अगर हम में से कोई मुख्तलिफ ख्यालात में घिरा हुआ है या किसी तनाव में है, तो इसको कैसे यानी हमने फिर रिलैक्स करना है
गहरी सांस लीजिए ताकि जहन उधर इधर न लगा रहे। तो गहरी सांस लेनी है, लंबी सांस, फिर जिस्म भर के फिर उसको छोड़ देना है। तो ये एक रिलैक्स होने का एक फार्मूला है। और दूसरी बात ये था आर फॉर रिलैक्स और 5S मतलब है कि पांचों हवा से खमसा का इस्तेमाल करना है। पांचों हवा से खमसा यानी जैसे सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, महसूस करना वगैरह, ये पांचों हवा से खमसा 5 सेंस ऑफ ऑर्गन को हमने मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना है। अफ़आल की हरकतों का और अस्मा की शक्लों का तसव्वुर करना है सही ढंग से कि कैसे कैसे आएंगे, क्या है। और 10 लाउड क्या है? 10 लाउड है कम से कम 10 सेकंड तक इस काम को करना है, सोचना है, ठीक है। फिर बाआवाज़े बुलंद उसे कहना है। तो ये था R5S 10 लाउड, यानी R फॉर रिलैक्स, पांचों हवा से खमसा का इस्तेमाल, 10 सेकंड तक इस काम को करना है और बाआवाज़े बुलंद पढ़ना है। अल्फाज और माना की शीट को रोजाना दोहराना है। तो इंशाल्लाह मैं वो भी सेंड कर दूंगा। तो अल्फाज और माना जो भी इसमें आते जाएंगे उनको हमने दोहराना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चौथा मकसद इसका क्या है? 3 मकासद पढ़े हमने, चौथा मकसद है कि कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझना। सबसे बड़ी बात यह है, पढ़ तो लेते हैं हम कभी कभी, तो ये सारी चीजें हम कभी मतलब तो माना तो याद रखते हैं, लेकिन जिंदगी में लाने का तरीका हमें मालूम नहीं होता। जिंदगी में लाना है बहुत इम्पोर्टेंट, यानी मुताला करना है, मुताला और गौर फिक्र करना है, दुआ भी करनी है, यानी कैसे तसव्वुर और एहसास के साथ एहतसाब करना है, अपना प्लान बनाना है, तबलीग करनी है, ये सारी दुआ के साथ। तो पांचवा मकसद इसका यह है कि मजीद फी अफ़ाल को टीपीआई के जरिए सीखना। टीपीआई टीपीआई मतलब टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, इसमें अपने जिस्म के अज़ू का मुकम्मल इस्तेमाल करना है। तो कुरान मजीद की हर सत्र में तकरीबन एक बार आते हैं जो कुछ हमने सीखा है, टीपीआई के जरिए सीखना हमने। मजीद फी अफ़ाल जो कुरान मजीद की हर सत्र में एक बार आते हैं, मजीद फी अफ़ाल। छठा मकसद है कुरान से मुतल्लिक 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना। वो तो हम यहीं पे सीख लेते हैं इसी कोर्स में बैठे बैठे, यानी 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल के जुमले सीखना अल्हम्दुलिल्लाह। अब देख लिया, अगले 5 सफ़ात को हम लेंगे। अगले 5 सफ़ात, पहले 5 सफ़ात हमने राइट हैंड पर लिए थे, यानी दाएं हाथ पर। अब जो है नेक्स्ट 5 सफ़ा जो है इनको हम उल्टे हाथ पर, यानी बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर। अब छोटी उंगली से हमने शुरू करना है। पहले तो हमने अंगूठे से किया था सफ़ा नंबर 1, और यहाँ हम जो करेंगे, यहाँ छठा जो है सफ़ा छोटी उंगली से, जो लास्ट वाली छोटी उंगली है हाथ की, उससे शुरू। 6, 7, 8, 9 और 10 अंगूठे पर खाली रहेगा, ठीक है। तो छठा सफ़ा इसमें जो है, इसमें 4 इशारात हम देखें, 4 इशारात हर उंगली के ऊपर हैं। हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो पहले सफ़ा, यानी इसमें है जो छठा सफ़ा है, इसका पहला इशारा वो है हिदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। तो इसमें हम देखें कैसे छोटी उंगली के ऊपर इस इशारात को इनको रखेंगे हम। तो इसमें देखें हम, हाँ, तो ये चीज देख लीजिए, हिदायत यानी हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल और बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो, उस दिन से डरो। तो मुख्तसरन कैसे दोहराएंगे हम? हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। मेरे बाद 3 बार दोहराइए इसको उंगली के इशारे के ऊपर, बिल्कुल 4 खानों में। बिस्मिल्लाह, चलिए। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। हिदायत बनी नेक काम।
نیک کام اس دن، ہدایت بنی بنی اسرائیل اسرائیل نیک کام نیک اس دن، پھر سے ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ نیک کام اس دن دن۔ ماشاءاللہ، تو جتنی بار دہرائیں گے انشاءاللہ زبان اور دل پہ چڑھنا چاہیے اچھی طرح سے ہی۔ تو ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے۔ تعارف سب سے پہلے ہوگا، ٹھیک ہے، تعارف مختصر سا، پھر اس کا ترجمہ اور شرح بھی وہ بھی مختصر سی ہوگی اختصار کے ساتھ، اور اسباق دعا اور پلان، اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے، سبق کیا ہے ہمارے لیے، لیسن کیا ہے، پھر دعا بھی اور پلان بھی ہوگا، پھر اسما اور افعال، اسما دیکھیں گے ہم اس میں کون کون سے اسما استعمال ہوئے ہیں، پھر افعال کون کون سے استعمال ہوئے ہیں ان آیت میں، تو گرامر کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف لے لیتے ہیں ہم، تعارف یعنی یہاں ہدایت اور نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر رکھا تھا، پھر ان سے ایسا کام سرزد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کہا کہ چلو اب جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا کہ زمین پر تمہیں خلیفہ بنا کر بھیج دیا جائے گا، تو اب تم خلیفہ ہو زمین پر، اور زمین پر لے آیا اللہ تعالیٰ انہیں۔ اب جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی چیز ان کو دینی تھی کہ اب زمین پر آئے کہ اب یہاں سے تم نے کیا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو یعنی حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس کی آزمائش کو بھی بیان کیا کہ جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا، بھٹکا دیا تھا، تو چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو دیکھ لیجئے ان کے اندر، ان 2 آیات کے اندر ہمارے لیے اسباق کیا ہیں، حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے، یہ بات طے۔ پھر دوسری بات، ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے رہنمائی۔ دنیا میں کوئی انسان چاہے دکھانا تو وہ نہیں دکھا سکتا ہے، تو نہ وہ ہدایت دے سکتا ہے، الفاظ تو کہہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہدایت صحیح ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوں، جنت میں، اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے، استغفر اللہ، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن کتنا آسان ہے، نئے الفاظ بہت تھوڑے ہیں اور انہیں آسانی سے، یعنی پہلی لائن میں 2 پھر 1 پھر 2، تو اس میں دیکھیں ہم تو یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کا استعمال کریں گے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 2 قسم کے چیلنج ہے، ایک ہے ذخیرے الفاظ جمع کرنا، اور دوسرا ہے گرامر، یعنی ذخیرے الفاظ ہم کیسے کرتے ہیں، اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، یہ پہلا چیلنج ایسے حل ہوتا ہے۔ دوسرا چیلنج ایسے ٹی پی آئی یعنی گرامر ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سے سیکھیں گے ہم، اس کی مدد سے، یعنی پارٹ بی کے اندر جو اس کا دوسرا حصہ ہوگا۔ تو پہلے ہم تلاوت کریں گے، لفظی فقری ترجمہ شرح وغیرہ مختصر سے یہ لے لیں گے۔ چلیے بسم اللہ میرے بعد دہرائیے، بسم اللہ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میں اللہ تعالیٰ منها جميعا تو منہا جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ إما يأتينكم مِنِّي هُدًى، مني هدى منی ہدن ماشاء اللہ، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، فمن تبع ہدایا هدايا ماشاء اللہ، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فلا خوف ولا فلا عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ولا هم ولا هم يحزنون۔ ماشاء يحزنون۔ اللہ۔ اب پوری آیت کو لیں گے، لیکن وقفہ جہاں دیا گیا ہے ویسے ہی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا ماشاء اللہ۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فإما فإما فَإِمَّا يأتينكم يَأْتِيَنَّكم مِّنِّي هدى هُدًى فمن فَمَن تَبِعَ تبع يحزنون هدايا فلا هدايا خوف فلا عليهم خوف ولا هم عليهم ولا يحزنون. هم يحزنون. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہی کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں قل نہبتو قلنا یعنی ہم نے کہا، اصل میں یہ ہے قلنا ہم نے کہا، قل مطلب کہو، نہ ہم نے کہا، اہبتو پھر آیا اہبتو تم سب اتر جاؤ. ٹھیک ہے، 2 بار ابھی تک آیا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اہبتو پہلے اتر جاؤ. منہا اس سے، منہا مطلب منہا اس سے، یعنی اب پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے اتر جاؤ. اس سے جمیعاً سب کے سب، نسل انسانی جو بھی ہے سب کے سب تم ادھر سے اتر جاؤ، نکلو آ جاؤ اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب، یعنی جتنے بھی نسل انسانی. فَإِمَّا ف مطلب پس یا پھر، اما اگر، فَإِمَّا اگر یا پھر اگر، یأتین یأتی آئے، نہ یأتینکم آئے تمہارے پاس. ٹھیک ہے، یأتینکم پھر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے. کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے پھر اگر تمہاری میری طرف سے، میری طرف سے، منی مطلب میری طرف سے. ایک بار پھر بتائیے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف میری طرف سے. تو آگے کیا ہے؟ ہدن، ہدن مطلب ہدایت. ٹھیک ہے، کوئی ہدایت آئے. تو فمن تو پس کیا چاہے، تو اسے چاہے کیا کرنا، تبع دیا پیروی کرے. ہاں دیا اسے چاہے فالو کرے، اسے چاہے اپنائے. تو ہدن کس کو؟ ہدایت کی، ہدن ہدایت کو. تو تبع ہدایا کیا ہے اس کا معنی؟ تو میری تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. چلیے ذرا اس کا ترجمہ کیجئے، فمن تبع ہدایا. تو جس نے پیروی جی، میری ہدایت کی. تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. فقرہ ہے نا، اس لیے اس کو ترجمہ کیجئے ایک بار اور آپ، فمن تبع ہدایا تو جس نے پیروی کی میری ہدایت ہدایت کی. فلا مطلب تو نہیں یا پھر نہیں یا پس نہیں، خوف مطلب خوف ہوگا، علیہم ان پر، پر فلا خوف علیہم پس نہ خوف ہوگا ان پر. تو ولا ہم و اور لا مطلب نہیں، ہم ہوتا ہے وہ سب یا ان سب پر جو ہے یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے، بالکل نہ وہ سب غمگین ہوں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو کیا ہوگا معنی ولا هم یحزنون، اور نہ وہ اور نہ وہ غمگین ایک بار پھر ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ماشاءاللہ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ پریشان ہوں گے. دیکھیے مختصر سی شرح ہم اس کی دیکھ لیں گے. بالکل، قلنا اهبطوا منها جميعا، اس میں کیا کہا ہے ہم کہ نے کہا جتنی بھی نسلیں انسانی ہیں، جو بھی ہیں یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، سب کو کہا نکلنے کو. یعنی یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترا کہا. پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا،
پھر جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصلی مقصد جو ہے یعنی زمین پر آدم علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ بنانے کا عمل جو ہے پورا ہو سکے، اس لیے بھیجا گیا۔ تو پھر کہا فمن یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا، تو اب کیا ہے، بس اگر میری طرف سے تم اب یہاں جو زمین پر اب آؤ گے تم، یہاں تمہیں میری طرف سے وقتاً فوقتاً اب ہدایت آئے گی، اب تم میری پیروی کرو گے، جو بھی کچھ میری طرف سے ہدایت آئے گی اس ہدایت کو تم نے پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا منی ہدن، میری جانب سے ہدایت، میری جانب سے ہدایت، اور ہدایا اور میری ہدایت کہا، ہدایا یعنی میری ہدایت کہا، یعنی صرف ان ہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم ہوگا انہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر کی پیروی کریں گے، اس پر چلیں گے۔ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اللہ چلائے گئے، یا کوئی یہاں پہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو ہم سب کو چلانے آئے گا، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا، اپنا سارا سب کچھ دکھا دیا کہ دیکھیے بھائی جو اس کو مانے گا اب جو ہے اس کے لیے کیا ہوگا، یعنی اس کے اوپر چلے گا، پیروی کرے گا، تو وہ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کے سنتوں کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیے اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کی پیروی کریں گے سب سے پہلے تو ان کے اندر نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا، یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کا مقصد، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے قانون۔ یہ تو ہے کہ اللہ، سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ دیکھیے ہم دیکھیں ہندو دھرم کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے، باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا ساتھ ہونا، جب انسان یہ رکھے کہ وہ میرے ساتھ ہے تو اس کی ہدایت کے اوپر پیروی کرے، اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، تو پھر جو ہے ان کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ غم ہوگا اس دنیا میں، وہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ تو جنت والوں کو ہی نہ حال مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا، نہ ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا، گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی، ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ہوگی، یعنی ان کا جنہوں نے یہاں ساتھ کا احساس ان کے اندر ہوگا تو ان کی دنیا بھی جنت ہوگی، کیونکہ یہاں پہ بھی ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ دیکھیے خوف جو ہے ایک باہر سے آتا ہے، خوف یعنی دیکھیں اگر یہاں پہ بڑی حکومتیں چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے ڈرتی ہیں، بڑے بڑے ملک جو ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں سے ڈرتے ہیں، اور چھوٹے ملک بھی بڑے ملکوں سے ڈرتے ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے سے ڈر ہے۔ تو امریکہ اس وقت چھوٹے چھوٹے ملکوں سے ڈرتا ہے، جیسے جو بائیڈن وغیرہ یہ سب دیکھیں ہم، تو ہر ایک جو ہے ایک دوسرے سے ڈرتا ہے، بڑا چھوٹے سے اور چھوٹا بڑے سے، تو یہ ڈر لے کر چلتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا احساس ساتھ ہوگا، اللہ ساتھ ہوگا، اللہ کی پیروی کریں گے، اس کے قانون کی پیروی کریں گے، اس نے جو راستہ دکھایا اس کی پیروی، اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ خوف اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور پھر انہیں غم کے حزن کیا ہوتا ہے، یہ اندر سے غم آتا ہے، تو یہ اندر سے ہی اس کی پریشانیاں پھر باہر جھلکتی ہیں، تو باہر انسان کو پھر وہ سکون نہیں رہتا ہے، وہ انسان اس چیز میں مبتلا اور جو اندر سے کھائی جاتی ہے پھر اسی میں انسان ڈوبتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے ایک حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جتنی اور زیادہ خوشی ہو جائے گی، جنتیوں کو بہت زیادہ خوشی ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف سے جہنمی جو ہوں گے وہ زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔
تو چلیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو اس دنیا سے آج تک چل بسے ان کو بھی، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کے لیے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور جہنم سے بچائے ہم سب کو۔ چلیے شرح مختصر سی اب یہ ہو گئی، اب ترجمہ کیجیے آپ، بسم اللہ۔ قل نہبتو، ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ، ہاں، منہا منہا جمیعا، اس سے سب کے سب، اس سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئے تمہارے پاس، آئے تمہارے پاس، منی، میری 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 طرف سے، ماشاءاللہ، ہدن، کوئی ہدایت، کوئی ہدایت، کوئی ہدایت، فمن تبع، تو جس نے تو پیروی، جس نے پیروی کی، ماشاءاللہ، تو جس نے پیروی کی، ہدن، میری کس کی؟ ہدایت، میری ہدایت کی، ہدایا ہے اصل میں، یہ جیسے ای ہے نا، ای ہدا، یہ مطلب جیسے یہ میری طرف سے یہ وہ ہے، لیکن اب یہاں قاعدے کی وجہ سے یہاں ہدایا، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ہاں، ولا هم يحزنون، اور اور نہ نہ وہ وہ غمگین ہوں گے، ماشاءاللہ، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اور کوئی نہ غم ہوگا۔ غمگین جی ہوں گے۔ بالکل، الحمدللہ۔ اگلی آیت چھوٹی سی ہے، والذین چلیے بسم اللہ، ہاں میرے بعد پڑھیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، والذین کفروا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اولئک ماشاءاللہ، اولئک اصحاب النار، اصحاب النار، هم فیہا خالدون، ہم فیہا خالد، ماشاءاللہ۔ چلے اکٹھا پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار۔ اسلم کی آواز کٹ آ رہی ہے، کٹ آ رہی ہے آواز۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہاں ماشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، دیکھیے، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، والذین، و کا معنی ہے اور، الذین جو ہے الذی کی جمع، تو جن لوگوں نے، کفرو، تو کفرا اس نے کفر کیا، تو کفرو ان سب نے کفر کیا، وکذبو اسی طرح اسی کے وزن پر ہے، کفرو کے وزن پر ہے کذبو، اور ان سب نے جھٹلایا، اور انہوں نے جھٹلایا، جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا، اور پھر کیا ہے، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ٹھیک ہے، ہماری آیتوں، بِآیاتی، آیاتی یعنی ہماری آیت نہ، ہماری آیات کو، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پھر سے وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، ہم نے اور جھٹلایا ہم آیتوں کو، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا انہیں جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ ماشاءاللہ، فقرہ ہے اسی لیے دوہرا کے دو بار پڑھ رہے ہیں ہم۔ اولئک، اور وہی لوگ، اولئک وہی لوگ، ہاں، لوگ، اصحاب النار، اصحاب دوزخ یعنی والے، ساتھی، صاحب، النار دوزخ والے، دوزخ اصحاب النار کیا ہوں گے یہ؟ دوزخ والے، دوزخ والے، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، دوزخ والے ہیں،
ہم مطلب وہ سب، فیہا فیہا مطلب فیہا اس میں رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہنے والے، خالدون ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے، تو جمع ہے خلدا کا سے، خلد سے اس کا ہے مادہ۔ تو دیکھیے اس میں مختصر سی شرح کیا ہے۔ پہلی بات والذین کفروا، کفروا یعنی انکار کرنا، ناشکری کرنا، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ کفر کرنا، انکار کرنا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو جو ہماری طرف سے ہدایت آئی، انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس پہنچی، سمجھی، انکار کیا، چھوڑ دیا، تو پھر وَكَذَّبُوا، اور پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا بھی، یعنی چھوڑ دیا، جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو۔ آیت کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو آیت کا ترجمہ نہیں ہوگا، نشانی بھی نہیں، معجزہ بھی نہیں، میریکلز بھی نہیں، تو آیت آیت ہی ہے، آیت مطلب اپنے اندر ہے، لیکن یہ بھی ہے، یہ اس کے کچھ جز ہیں، نشانی ہے یا ہم معجزہ کہیں تو یہ اس کی جز ہیں، الگ الگ نشانیاں ہیں آیت کی۔ اولئک پھر ہوگا، پھر کیا ہوگا، ہماری آیت کو انکار کیا اور جھٹلایا، یعنی آیت کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے، جیسے یہاں پہ بھی دیا گیا ہے کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین، چاند، سورج وغیرہ، انبیاء کرام کے معجزات، یہ سب قرآن کی آیتیں، یہ سب اس آیت کے اندر اس کے مفہوم میں شامل ہیں، لیکن آیت کا لفظ آیت ہی رہے تو اچھا رہے گا۔ تو اور آیت کے جو معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے، اور وہی جو ہے اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو کیا ہوگا، اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے اور میری ہدایت کو چھوڑیں گے اور جھٹلائیں گے، وہ نار والے ہوں گے، وہ آگ والے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ چلیے، تو اس میں ہم نے تھوڑی سی مشق کرنی ہے۔ چلیے بسم اللہ۔ والذین کفروا، ترجمہ کیجئے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ماشاء اللہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا انہوں نے، آیاتنا، ماشاء اللہ، ہماری آیات کو، اولئک، کیا ہے وہ، وہی لوگ، اصحاب النار، جنت کے ساتھی ہیں، ماشاء اللہ، دوزخ والے ہیں یا آگ والے ہیں یا جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو چلیے اس میں دیکھیں ان آیت کا رواں ترجمہ دونوں کا جلدی جلدی سے۔ تو ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ جنت سے، سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39 جو ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسباق دعا اور پلان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر اتارے گئے زمین پر، ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے، انکار کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے، اور احتساب بھی کروں، اپنا تصور اور احساس کے ساتھ پھر پلان بناؤں کہ انشاءاللہ ہر ہفتہ کم از کم میں ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کروں گا تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اسماء اور افعال ان آیت کی روشنی میں دیکھیں ہم اسماء کون سے استعمال ہوئے، جیسے یہاں پہ آیت، ٹھیک ہے، آیت کی جمع ہے آیات، اسم ہے، اس کی جمع ہے آیات۔ آیت کی جمع کیا ہے، ایک ہی اسم ہے آیات، ماشاءاللہ۔ تو آگے چلیں گے ہم۔
اس میں دیکھیں ہم وہ افعال جو 3 حروف والے افعال اس میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی صحت مند افعال، جیسے اہبتو ہے، اہبتو، اس کے لیے اوپر سے نیچے کی طرف یہ ایک آرڈر ہے، اتر جاؤ نا، آرڈر یہاں پہ آرڈر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، انگلی سے اوپر سے کہتے ہیں کہ اتر جاؤ جلدی، بس ایک انگلی سے، یہاں 4 انگلیاں، یعنی سب کو کہا جاتا ہے نا، کہا جا رہا ہے، تو اس لیے یہاں 4 انگلیاں، پورے ہاتھ کی 4 انگلیاں اوپر سے نیچے کی، یا 5 کریں ہم، اہبتو اتر جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس سے بنا ہے، حبتا سے، حبتا یعنی وہ اترا، یا حبیتو وہ اترتا ہے، اہبت اتر، ٹھیک ہے۔ حابت اترنے والا، محبوط جسے اتارا گیا ہو، تو حبوط اترنا۔ چلے دہرائیے میرے پاس ذرا ان افعال کو، بسم اللہ۔ حبتا یحبط اہبط، حبتا یحبط اہبط، ماشاءاللہ، رائٹ سائڈ، پھر رائٹ سائڈ کان کی سطح پر، اوپر سے نیچے کی طرف، پھر یہاں دینے والے کا ہاتھ، حابط محبوط حبوط، حابط محبوط حبوط، ماشاءاللہ۔ چلیے ساتھ میں دہرائیے ذرا ایک بار، بسم اللہ، اشاروں کے ساتھ۔ حبتا یحبط اہبط، حابط محبوط حبوط، اترنا، ماشاءاللہ، حبوط ہوتا ہے اترنا۔ تو چلیے اب ہے نیکسٹ تبع، تبع، یہ ماشاءاللہ یہ فعل ہے، یہ ماضی والا فعل ہے، تبع یعنی وہ اترا، یہ سوری اس نے پیروی کی، ٹھیک ہے، اس نے پیروی کی، یتبع وہ پیروی کرتا ہے، اتبع، اتبع پیروی کر، اتبع، اتبعو کیسے آئے گا پھر، تابع پیروی کرنے والا، متبعو، متبوعو یا متبوع یعنی جس کی پیروی کی جائے، تبع پیروی کرنا۔ چلے بسم اللہ دہرائیے، تبع یتبع اتبع، 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 ٹھیک ہے، تابع متبوع تبع، جی ساتھ میں دہرائیے ذرا، تبع یتبع اتبع تابع متبوع تبع۔ نیکسٹ ہے حزینہ، ٹھیک ہے، یحزنون یعنی وہ غمگین نہیں ہوں گے، یا غمگین ہونا، تو چلے حزینہ سے ہے، تو اسی طرح باقی کا سب ترجمہ بنتا ہے۔ چلیے دہرائیے میرے ساتھ، دہرائیے بسم اللہ، حزینہ یحزن احزن، حازن محزون حزن، ایک بار اور ساتھ میں، حزینہ یحزن احزن، حازن محزون حزن۔ ہاں نیکسٹ ہے کفرہ، تو یہ بھی ہم کافی بار دہرا چکے ہیں، یعنی اس نے انکار کیا، وہ انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا جس کا انکار کیا جائے یا کیا گیا ہو تو انکار کرنا۔ چلے بسم اللہ دہرائیے، کفرہ ساتھ میں دہرائیے، کفرہ یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، کفر، ماشاءاللہ۔ اب ہے اسی طرح خلدہ، یعنی اس میں وہ ہمیشہ رہا، وہ ہمیشہ رہتا ہے اس میں، تو رہ ہمیشہ اس میں، تو خالد ہمیشہ رہنے والا، ڈیش خلود یعنی ڈیش کیوں، اس کا مفعول نہیں بنتا ہے، اس کا مفعول نہیں بنتا ہے، تو یہ سب مفعول ہیں ابھی تک، یعنی جس پر اثر پڑتا ہے۔ چلیے دہرائیے اس کو بھی میرے ساتھ، بسم اللہ، خلد یخلد اخلد، خلد یخلد اخلد، خالد ڈیش خلود، خالد ڈیش خلود، جزاکم اللہ خیرا، انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ہے عطا، عطا یعنی اب اس میں یہ بھی وہی ہے جیسے، یعنی کمزور افعال والے افعال، کمزور حروف والے افعال، یعنی جس کے بیچ میں الف یا اور واو آ جائے، جیسے عطا اس نے لایا، یاتی وہ لاتا ہے، ایتی لا آتین لانے والا، ماتیون جس کو لایا گیا ہو، اتیان لانا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے دہرائیے اس کو بھی میرے ساتھ، بسم اللہ، آتی سوری عطا
یأتی ایتی آتن مأتی اتیان ماشاءاللہ. تو اسی طرح ہے ہدن. ٹھیک ہے ہدن ہدایت سے ہے. چلیے تو اس کو ہدایت ملی. ٹھیک ہے وہ اسے ہدایت ملتی ہے یعنی وہ ہدایت لیتا ہے یا پاتا ہے. اہدی ہدایت پا ہادن ہدایت پانے والا مہدیون جس کو ہدایت دی گئی ہے اور ہدایہ ہدایت پانا. چلیے دہرائیے ذرا ساتھ میں بسم اللہ. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدی ہدایہ. ہاں اسی طرح ہے خوافہ. خوافہ یعنی اس نے وہ ڈرا وہ ڈرتا ہے. خف ڈر خائف ڈرنے والا. مخوف جس سے ڈرا گیا ہو اور خوف ڈرنا. دہرائیے بسم اللہ اس کو بھی. یہ خافہ یخاف خف خائف خوف خوف. ایک بار اس کو اور دہرائیے. خافہ یخاف خف خائف مخوف خوف. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے کوئی آپ مزید فی افعال جو ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے تو انشاءاللہ وہ کمزور حروف والے افعال کی مشق ہم نے کی. اس میں مزید فی افعال بھی ہیں لیکن ابھی ہم نے کی مشق نہیں کی وہ پڑھیں گے. ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کل والے لیسن میں. الحمدللہ آج کا لیسن یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب سب کا انتخاب کیا. اس کو نہ چھوڑیے باقیوں کو بھی جوڑتے رہیں. قرآن مقدس کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑتے رہیے. تو دعائیں کیجیے اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.